औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये जो सीरीज़ है हमने स्टार्ट की है यूथ के लिए जो उनके रिलीजन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने ये स्टार्ट किया है। मेरा मकसद अवेयरनेस पहुँचाना है। आजकल की जो यूथ है जिनको जहाँ जहाँ पर कन्फ्यूजन है उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, इसमें मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, आपको इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप अवेयरनेस हासिल करने के लिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आगे इन सीरा की क्लासेस भी होंगी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं द रोल ऑफ द माइंड। तो दिस इज़ द 21st सेंचुरी, दिस टाइम एंड दिस सेंचुरी बहुत रैपिडली एडवांसमेंट और डेवलपमेंट हो रही है हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, हमारे पाकिस्तान में, जिसने माइंड के रोल को बहुत ज़्यादा इन्हेंस भी कर दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, जिसकी वजह से माइंड में बहुत कन्फ्यूजन आ जाती है कि वर्ड यूज़ अ माइंड एंड वर्ड नॉट यूज़ अ माइंड। सो दिस इज़ वाई आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि फ़र्ज़ कर ले एक इंडिविजुअल है, उसके पास अपना माइंड है, पर उसके रोल में उसको अपनी लाइफ में उसको अपना रोल कहाँ पे अदा करना चाहिए अपने माइंड का, और इसके बारे में इस्लाम हमें क्या गाइडेंस प्रोवाइड करता है, गाइडेंस क्या देता है और रहनुमाई क्या देता है हमको। हाउ शुड बी यूज़ अ माइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आजकल की यंग यूथ में सोचती है कि कंट्रोल थिंक माई सेल्फ, ये बात की जाती है कि मेरा जब अपना एक माइंड है, मेरी जब अपनी एक सोच है, सो वाई डू समवन एल्स टू टेल मी व्हाट टू डू इन माई लाइफ एंड व्हाट टू डू व्हाट नॉट डू इन लाइफ। इनकी यंगस्टर सोचती है कि जब मैं अपने बारे में खुद सोच सकती हूँ, अपने बारे में खुद डिसीजन ले सकती हूँ, अपने बारे में खुद फैसले कर सकती हूँ, तो कोई मुझे क्यों बताता है कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। तो ऐसे क्रीपिंग थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, हमारी यंगस्टर के माइंड में आते हैं। सो आई अवेयरनेस यू कि ये डिफ़िकल्टीज मैं दूर कर सकूँ आपकी माइंड की। सो इसलिए ये टॉपिक रखा गया है। आज इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। जैसे कि आप टॉपिक का नाम पढ़ ही चुके हैं, इसमें हम माइंड को डिस्कस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हम अपने माइंड को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारे माइंड का बेस्ट यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं अपने माइंड का बेस्ट यूज़। ठीक है, आप बताएं। द माइंड हैज़ बिकम द जज। देखें, डू यू थिंक द माइंड हैज़ बिकम द जज, राइट एंड रॉन्ग। हम सही और गलत को दिमाग का जज कहाँ पे कर सकते हैं, हम अपने बारे में किस हद तक सोच सकते हैं। क्या हमने ये डिसीजन अपने हाथ में खुद ले लिए हैं? आंसर्स मी ओके। लाइविस्टिक ने आंसर दिया है, हम अपना माइंड बहुत दूर तक यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसके पास माइंड ना हो वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को समझ ना सके। ठीक है, आपने कहा हम अपने माइंड को बहुत दूर तक यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई एम डिस्कस आगे जाके इसका आपको आंसर दूंगी, आप समझ जाएंगी। और अनकन्वीनियंस तो यू कह रही हैं कि हम अपने माइंड का यूज़ करते तो कुछ करते हैं। ओके, नाउ कंटिन्यू। हमने जो क्राइटेरिया है राइट एंड रॉन्ग का वो अपने हाथ में ले लिया है। हमारी सोसाइटी में इतना कॉमन नहीं हुआ, पर हमारी सोसाइटी अफेक्टेड है इससे, इसलिए स्टडी करना ज़रूरी है। हमारे मुल्क में जो भी लिबरलिज़म आई है, ये इस्लाम से हम दूर हुए हैं, इस्लाम की रूल्स को हमने अहमियत नहीं दी। यही बात है कि हम आज़ाद ख्याल, फ्रीडम थॉट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, और राइट एंड रॉन्ग का डिसीजन अपने हाथ में ले लिया हमने। और सबसे पहले बात करें, पहले ज़माने में जो होमोसेक्सुअलिटी थी वो इतनी कॉमन नहीं थी, इतनी एग्जिस्ट करती थी लेकिन कॉमन नहीं थी। हज़ारों साल गुजर गए, लोग इसको गलत समझते थे, और बहुत से रिलीजन इसको गलत समझते आए हैं। लेकिन अब कुछ सालों में इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि हम कहते हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट। हमारी सोसाइटी में ये इतना नेचुरल हो गया, इतना नॉर्मल हो गया है, तो अब कोई इसमें इन्वॉल्व हो तो कह सकते हैं कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इस आर्गुमेंट को मजबूत करने के लिए साइंस को रेफरेंस पॉइंट बनाया जाता है कि साइंस को हम समझते हैं कि वो हमारे लिए राइट एंड रॉन्ग डिसाइड करेगा। ठीक है, और जो वो डिसाइड कर लेता है
اس پر اپنی اسٹیمپ لگا دیتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک اتھارٹی بن جاتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے. سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ڈی این اے میں جینیٹلی میک اپ ہے جس میں کچھ لوگ انکلائنڈ ہوتے ہیں ہوموسیکسولیٹی کی طرف. ایک عام انسان کے مائنڈ میں ایک عام انسان اپنا مائنڈ چوز کرے گا کہ سائنس نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ نیچرلی بھی نظر آ رہا ہے کہ دو لوگوں کی اٹریکشن آپس میں نیچرلی ہے, فورسفل نہیں ہے, تو اس میں غلط کیا ہے؟ تو نقصان ہے, یہ ہماری سوچ کا نقصان ہے. ہم اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اسلام بھی دین کی صحیح سمجھ نہیں رہی. ہم اسلام سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے غلط کیا ہے اور درست کیا ہے. ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں, آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ریشنلائزیشن دی ہے, عورت کو عقل دی ہے کہ وہ سوچ سمجھ سکے کہ اس نے پردہ کیوں کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں, سورۃ نور میں بتا دیا ہے بہت ڈیپلی میں کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے. اور ہمارے علماء کرام جتنے بھی ہیں جب بھی وہ ڈسکس کرتے ہیں پردے کے اوپر تو عورت کو پردہ اپنے آپ کو کور کرنے کا حکم دیتے ہیں, یعنی کہ اپنے آپ کو پردہ کرنے کا ڈیسیجن دیتے ہیں, ریزن دیتے ہیں. دنیا کا نظام اور نظریہ دیکھ کر, فیشن کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ ریزن اور نیشنل لائیں کہ ہم پردہ کیوں کریں, کس وجہ سے کریں. آج کل کی یوتھ, ینگسٹر گرلز یہ کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی ریزن بتاؤ, پردہ کیوں کرنا چاہیے ہم کو. تو آپ ڈائریکٹلی وے میں اللہ پر یقین نہیں کرتی, آپ اللہ کی بتائے ہوئے احکامات پر یقین نہیں کرتی. اس کی یقین پہ آپ, اس کے یقین جو آپ نے اس کے اللہ کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے اس کے اندر آپ کوتاہی کر رہی ہیں. اب ہم سائنس کے اوپر بات کرتے ہیں. سائنس جتنا بھی ہم کو ریسرچ کر کے بتائے, سائنس ایک لمٹ تک ریسرچ کر سکتی ہے ایک چیز کے اوپر. ہم سائنٹیفکلی جو ہے وہ آئی ایم ریڈنگ دا کمنٹس. اوکے, میں سائنس پہ بات کر رہی تھی. سائنس کی جو ریسرچ ہے وہ ایک لیمٹ تک ہے, ایک محدود ہے. دنیا میں بہت کم لوگ پر وہ تحقیق کر کے, آبزرویشن کر کے, ایکسپیریمنٹ کر کے سروے دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر اسٹیمپ لگ جاتی ہے کہ یہ بالکل رائٹ ہے, اور پوری دنیا مانتی ہے سائنٹیفک کی اسٹیمپ کو. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, عورت کے لیے پردہ ایک لائف پرنسپل ہے. پردہ ایک عورت کے لیے بہت اہم ہے. اب عورت پر ڈپینڈنگ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع بن جائے یا اس کی انکاری بن جائے. اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلے یا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دے. اس کے پاس صرف دو ہی آپشن ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی انکاری بن جائے. کیا اب ہم اس کے اندر بھی سائنٹیفک کو دیکھیں گے کہ ہمیں پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اب سائنٹیفک اس کے اوپر بھی اسٹیمپ لگائے گا کہ ہمیں پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ ہم خود ہی سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے رائٹ اینڈ رانگ ہے. اس میں ہم اللہ کے حکم کی انکاری کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کے اندر ہم کوتاہی کر رہے ہیں, اللہ کے یقین کو ہم ڈس اوبے کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم اپنے دل کی زیادہ سنتے ہیں کہ اپنے دماغ کی زیادہ سنتے ہیں. ہم اپنے روزمرہ زندگی میں, اپنی ڈیلی روٹین میں دل کی سنتے ہیں کہ دماغ کی سنتے ہیں؟ جلدی سے آنسر کریں. اپنے دل کو فالو کرتے ہیں کہ ہارٹ کو فالو کرتے ہیں؟ اوکے, بٹرفلائی سلائڈ دل کی. اوکے, اور آنسر دیں. دماغ کی. چلیں اور جان لیں گے کہ دل صحیح نہیں کہہ رہا, وہاں مائنڈ کی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, گڈ ہو گیا. اوکے, اب سا کھانا میں آپ کو بتا دوں, ہم دماغ اور دل پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں کس کی زیادہ سنتے ہیں, دل کی سنتے ہیں کہ دماغ کی سنتے ہیں. سو آگے بڑھتے ہیں. تو ہم مائنڈ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. فرسٹ آف آل, انسانی جو عقل ہے وہ ڈیسیجن لیتا ہے زیادہ تر ریشنل طور پر. موسم کو دیکھ کر اس کے حساب سے کپڑے پہنے جاتے ہیں. ٹھنڈ ہے تو جیکٹ پہنی جاتی ہے, بارش ہے یا دھوپ ہے تو امبریلا نہیں ہے, اور سنسکرین لگانی ہے. زیادہ تر دیکھیں تو عقل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. اور جب لاجک, فیلنگس اور ایموشنس کی بات کر رہے ہیں تو دل کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح انسان دل اور دماغ دونوں کا استعمال کر رہا ہوتا ہے.
سم پیپلز آر مور ایموشنل اینڈ سم پیپلز آر مور ریشنل. کچھ لوگ بہت زیادہ اپنی زندگی میں جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ریشنلی سلوشن کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کم ایموشن ہوتے ہیں. زندگی کے جو معاملات ہیں حلال اور حرام بھی میں بھی دیکھا جائے تو انسان ریشنل اور ایموشن دونوں ہوتا ہے. عقل کو اور دل کو ہم اپنی زندگی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جو برین ہے، برین کا جو رول ہے ہماری باڈی میں، جس میں ہم سوچنے سمجھنے کی وسعت رکھتے ہیں، چیزوں کو اسیس کرنے اور جج کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر، اور اس میں زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے برین کے اندر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہارٹ کی بات کر لیں، ایک رول دل کا بھی ہے. دس از دا ریلیٹ ٹو ایموشنس. ہمارے اندر فیل کرنے کی کیپیسٹی زیادہ ہے تو ہم اس کو زیادہ اتھارٹی دیں گے. بے شک ہمارا دل کچھ چیزوں کا کر رہا ہے، پر ہمارا مائنڈ جیسے اوپر گرل نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کیا درست ہے اور کیا نہیں. تو جب دیکھیں ہمارا دل کچھ چیزوں کا کر رہا ہے پر ہمارا مائنڈ اسے ایگری نہ کر رہا ہو تو ہم رک جاتے ہیں. فار ایگزامپل سردیوں کی بارش میں آپ انجوائے نہیں کر سکتے، آپ کرنا چاہتے ہیں پر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے یا آپ کی صحت کے لیے بیماری کا باعث بن سکتی ہے. تو پھر اس وقت مائنڈ کی سنیں گے، دل کی نہیں. سو ہارٹ ہیز اے رول ٹو پلے اینڈ مائنڈ ہیز اے رول ٹو پلے، بٹ ان دا لائف وی فالو مائنڈ مور. اب ہم بات کر لیتے ہیں، اب جب اپنے دماغ کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں تو اب ہم یہ جان لیتے ہیں یہ ہے کیا، یہ آیا کہاں سے ہے دماغ، اس کا اصل کام کیا ہے. واٹ از مائنڈ؟ اس کی حقیقت دیکھتے ہیں کہ لمیٹڈ ہے اور کریٹڈ ہے. اور لمیٹڈ کیسے ہے؟ یہ آپ کا مائنڈ پرسیو کرتا ہے اور پرسیو کر سکتا ہے کہ سولر سسٹم کے علاوہ کیا ہے یونیورس میں. چلیں آپ نے ٹیلیسکوپ لے لیا ہے، آپ اس سے کتنا دیکھ لیں گے؟ کچھ سیارے، کچھ ستارے اور کچھ بادل. ٹھیک ہے، جو اصل میں حقیقت ہے کائنات کی، کل کائنات کی، وہ ہماری عقل میں نہیں سما سکتی، ہم اسے پرسیو نہیں کر سکتے. انسان ہے، ٹیکنالوجی کو حاصل کرتا ہے اور ایسے انسٹرومنٹ بناتا ہے جس کو مارس پر بھی بھیجا ہے. جیسے ابھی حال ہی میں روبوٹ کو مارس پر بھیجا تھا، ٹھیک ہے، اور کچھ عرصے بعد انسان کو خود بھی جا سکتا ہے مارس پر، اور کچھ ہزاروں سال بعد، 2000 سال بعد وہ جوپیٹر پہ بھی چلا جائے گا، اور اس کے بعد انسان پلوٹو پہ بھی جا سکتا ہے. کوئی تو ایک لمٹ ہوگی نا، کہیں پہ تو اس کے مائنڈ کی ایک لمٹ جا کے ختم ہوگی. اس کے آگے کیا کر سکتا ہے اس کا؟ اور ہمیں نظر آتا ہے کہ کہاں پہ جا کے لمٹ ختم ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مائنڈ کی ایک لمٹ ہے، ہم اس سے آگے نہیں سوچ سکتے، اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے. جو انسان ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی دی ہے وہ ایک حد تک ہے. ٹاپک میرا ہے دا رول آف دی مائنڈ، تو میں مائنڈ کو ڈسکس کر رہی ہوں ابھی. تو ہماری مائنڈ کی جو پرسیونگ ہے، جو سولر سسٹم کو ہم اتنا نہیں پرسیو کر سکتے، اور جو ہماری عقل میں نہیں سما سکتی پوری یونیورس، ہم ایک حد تک اس کو جان سکتے ہیں، ایک حد تک اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی دی ہے، وہ ایک حد تک ہے. ہر ایک کا مائنڈ مختلف ہوتا ہے. جو چیز آپ کو سمجھ کے صحیح ہے دوسرے کے لیے وہ غلط ہو، دوسرے والے کو وہ اچھی نہ لگے. ایک کے لیے کچھ اور کنٹرڈکشنز ہیں اور دوسرے کے لیے کچھ اور کنٹرڈکشنز ہیں. صحیح اور غلط میں بھی کنٹرڈکشنز ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہماری مائنڈ ایک لمیٹڈ ہے اور ایک کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو صرف ہم اس کو اتنا ہی سوچ سکتے ہیں، اور مائنڈ سے ہم ایک حد تک سوچ اور سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ڈسکس کرتے ہیں. آپ وہ حقیقت جان سکتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے. آپ ابھی نہیں جانتے کہ آپ کے گھر کے باہر کون سا شخص گزر رہا ہے، اس کا نام کیا ہے، اور آپ اس کے گھر کا پتہ نہیں جان سکتے. آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کہاں سے آیا ہے. آپ صرف ایک حد تک جان سکتے ہیں. آپ صرف جو آپ کے سامنے ہو رہا ہوگا، صرف آپ اس ریالٹی کو جان سکتے ہیں. آپ اپنی ریالٹی کے باہر کی تھنگ کو نہیں جان سکتے. آپ ایک دن کچھ سوچتے ہیں اور دوسرے دن کچھ اور سوچتے ہیں. اس طرح انسان میں چینجز آتی رہتی ہیں.
ایک انڈیویجول کا مائنڈ ایک اسپیسیفک طریقے سے پرسیو کرتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور پھر ریئیکٹ کرتا ہے، اور وہ صرف اپنے سامنے کی بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اپنے سامنے کی ریئلٹی کو کے علاوہ وہ باقی ریئلٹی کو بھی نہیں پرسیو کر سکتا۔ تو اب میں آپ سے کوشچن کرنے لگی ہوں، ڈو یو ریئلی بلیو، ڈو یو ہیو انڈرسٹوڈ، ڈو یو ایگری کہ مائنڈ از کریٹڈ؟ آپ بتائیں جلدی سے، ڈو یو ریئلی بلیو، ڈو یو ہیو انڈرسٹوڈ، یو آر ایگریڈ اے مائنڈ از کریٹڈ؟ اوکے، یس، اوکے، آئی ایگریڈ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے مان لیا کہ مائنڈ کریٹڈ ہے، آپ ہی کوشچن اردو میں ریپیٹ کریں کائنڈلی۔ اوکے، کیا ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ کریٹڈ ہے؟ ہمارا جو دماغ ہے وہ بنایا گیا ہے، ہم نے مان لیا اس کو، اس بات پہ ہم ایگری کرتے ہیں کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ بنایا گیا ہے؟ ابھی میں نے صرف آپ سے کوشچن پوچھا ہے، ابھی میں اس کو ڈسکس کروں گی، اس کوشچن کو میں ابھی آپ کو آنسر دوں گی۔ اردو میں بتائیں پلیز۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ کریٹڈ ہے کہ نہیں ہے؟ اوکے، آنسر آیا ہے نو، ہمارا دماغ کریٹڈ نہیں ہے، جی بنایا گیا ہے، جی۔ اوکے، ایک آنسر آیا ہے نو۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ مائنڈ اللہ کریٹڈ ہے، اس کی کیپیسٹی لیمیٹڈ ہے، مائنڈ اس کی لیمیٹیشن کے بارے میں کہ بیونڈ نہیں جا سکتے ہم اس کے باہر، ہماری جو لیمیٹیشن ہے، ہماری ایک حد ہے سوچنے کی، ہم اس کے باہر جا کے نہیں سوچ سکتے، ہم نہیں جان سکتے کہ دوسری یونیورس میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم اس وقت اپنے آگے کی ریالٹی کو سمجھ سکتے ہیں، اپنے سامنے کی ریالٹی کو پرسیو کر سکتے ہیں، اپنے سامنے کی ریالٹی کو سمجھ سکتے ہیں، اور اسی کے بارے میں ہم جواب دے سکتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے کمرے کے باہر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ناؤ یو ایگریڈ کہ مائنڈ از کریٹڈ، آپ نے یقین کیا کہ ہمارا دماغ بنایا گیا ہے، سو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ اللہ نے کریٹ کیا ہے۔ تو ہم اپنی سوچ کو، ہم اپنے دماغ کو کیسے بلڈ اپ کر سکتے ہیں، کیسے اتنا مضبوط بنا سکتے ہیں کہ ہماری سوچ جو ہماری پرسیونگ ہے، ہماری سوچنے کی صلاحیت ہے، وہ ہم چوز کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا رائٹ کیا رونگ ہے، اور ہم نے کیا سوچنا ہے اور کس حد تک سوچنا ہے۔ اوکے، اب میں یوز کروں گی انگلش، اردو ہی میں بتاؤں گی آپ کو۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں وٹ بلڈ دا مائنڈ، کون سی ایسی چیزیں ہیں، ایسی سوچ ہے جو ہمارے مائنڈ کو بناتی ہے۔ عقل یا ریشنل تھنکنگ کو ہم سوچنے کی کوشش کریں تو دیکھیں ہمیں اللہ نے سینسز دی ہیں، ہم نے اللہ نے سوچنے سمجھنے کی، سونگھنے کی، سننے کی صلاحیت دی ہے، محسوس کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ ہر انسان کے پاس مختلف سینسز موجود ہیں، ہر کسی کی مختلف ہوتی ہیں، جیسے سونگھنے کی، چھونے کی، دیکھنے کی، سونگھنے کی، سننے کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ انسان کا اپنا ایکسپیرینس سکھاتا ہے۔ ختم کر سکتے ہیں کہ سب اللہ کے فضل سے ممکن ہے، ٹھیک ہے، اوکے گڈ۔ ایک بچہ ہے، وہ گرم چیز کو چھوتا ہے، ایگزامپل دے رہی ہوں میں آپ کو۔ ایک بچہ ہے، اگر وہ گرم چیز کو چھوتا ہے، اس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ یہ ہارمفل ہے میرے لیے، وہ آئندہ کے لیے محتاط ہو جائے گا اور اس کو نہیں چھوئے گا۔ اسے پتہ ہے اگر میں اس کو ٹچ کروں گا تو مجھے درد ہوگی، تو مجھے تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، جیسے دیکھیں ایک دیہاتی ہے، اس کو ہم لیپ ٹاپ پکڑا دیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یوز کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اس کے مائنڈ کا بلڈ اپ ہونا بہت ضروری ہے، اس کے مائنڈ کے اندر وہ فٹنگ ہونی چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ یہاں سے یہ لیپ ٹاپ چلے گا، یہاں سے یہ کام یہ ایسے ہوگا، یہ کام ایسے ہوگا۔ اس کو ابھی سمجھ ہی نہیں ہے، جب ہم اس کو لیپ ٹاپ بتا دیں گے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، ایک ایکسپیرینس والا بندہ جب اس کو جا کے سمجھائے گا کہ اس کا استعمال ایسے ہوتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آئے گی۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ساری ورکنگ ہے ہمارے دماغ میں ہوتی ہے۔ ان ڈفرینٹ سچویشن وی یوز آر سینسز، اس کے ذریعے ایکسپیرینس ہوتا ہے،
انفارمیشن ملتی ہے اور پھر ہم اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں اور ججمنٹ بنتے ہیں۔ آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جلدی سے آنسر دیا کریں۔ اوکے اوکے اوکے، اب دیکھ لیتے ہیں یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے، ہماری سوچ کہاں سے آتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کا نام کیا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں کہ یہ ڈور ہے، اس کو ڈور کہتے ہیں، اور یہ پلیٹ ہے، اس کو پلیٹ کہتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ ہمارے ماں باپ نے سکھایا، ہمارے ٹیچرس نے سکھایا، بٹ یہ پیچھے سے کہاں سے آیا؟ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو انہیں ان کے نام سکھا دیے، انہیں بتا دیا کہ اس چیز کا نام یہ ہے۔ اللہ نے ان کو تعلیم دی۔ یہ سورۃ البقرہ میں سارا موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے۔ وہ انفارمیشن دینا ضروری تھا کہ دماغ کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ انفارمیشن ان کو دی گئی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا کہ فصل کو کیسے اگانا ہے، جانوروں کو کیسے پالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی نسلوں کو سکھایا، پھر وہاں سے ایک سلسلہ چلا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورس آف نالج کہاں سے آ رہا ہے۔ سورس آف نالج کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں سورس آف نالج اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، باقی سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ ممبرس بتائیں مجھے، ایکٹیو نہیں نظر آ رہے۔ اوکے جی، آپ کی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سب کچھ لنک کر کے آپ کے مائنڈ میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم پوری پرسیونگ کر لیتے ہیں، ریالٹی دیکھتے ہیں، سینسز کرتے ہیں، تو جب یہ سب کچھ لنک ہو کے ہمارے مائنڈ میں جاتا ہے تو ہماری ایک سوچ بنتی ہے۔ اسلام میں مائنڈ کی کیا امپورٹنس ہے؟ اب ہم اسلام کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ اوکے دیکھیں، چلیں ہم اسلام کے اندر مائنڈ کا رول ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ مائنڈ کا رول کیا ہے اسلام کے اندر۔ اسلام میں مائنڈ کی امپورٹنس کیا ہے، مائنڈ کو کیا اہمیت دی جاتی ہے اسلام میں۔ ہم اپنے بلیف سے کہہ سکتے ہیں کہ مائنڈ جو ہے وہ اللہ کے وجود کو جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے، اور یہ معاملات رکھتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا۔ اس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے ٹو ریکوگنائز ہو از کریٹڈ، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے، ہم یہ مانتے ہیں، ہم اپنے دل سے دماغ سے مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ہمیں تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندے یعنی پیغمبروں کو چنا اور ان کے ذریعے اپنے پیغام ہم تک پہنچائے، اور ہمارا دماغ یہ بات جانتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ قرآن آیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کھپا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور پیغمبر اور قرآن کو سمجھنے میں، اس کو ایکسیپٹ کرنے میں ہمیں اپنا ٹائم انویسٹ کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، پیغمبروں کو سمجھنے کے لیے، ان کی لائف کو پڑھنا پڑے گا، ہم کو اسٹڈی کرنی پڑے گی۔ ہمارا دماغ ایک حد تک سوچ سکتا ہے، کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اس وقت اللہ کدھر ہے؟ نہیں، ہمارا دماغ اس لیول تک ریچ نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہم یہ سوال کریں کہ اللہ دکھتے کیسے ہیں، تو میرا دماغ کمپریہن نہیں کر سکتا، یہ ایک حد تک بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ دکھتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لیمیٹیشنس ہیں، اور کسی کے اوپر ہم ایک لمٹ تک سوچ سکتے ہیں، اور کچھ سوال ہیں جس کے اوپر ہم بالکل سوچ نہیں سکتے، بٹ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صلاحیت دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ صبح شام جو فرشتے ہیں
وہ اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہے ہیں. میں انہیں دیکھنا چاہوں تو میں انہیں نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ ہماری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی. ہماری سوچ ایک حد تک محدود ہے. فرشتے اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہے ہیں، میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، پر میں انہیں نہیں دیکھ سکتی کیونکہ ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جنات کو دیکھنا چاہتے ہیں، پر ہم نہیں دیکھ سکتے. اور کوئی لوگوں کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. کوئی لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں، وہ جان لیتے ہیں کہ جنات کیسے دیکھتے ہیں. اور صرف ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہے، حقیقت ہو رہی ہوتی ہے. ہم صرف اس کے بارے میں اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم سینسز کے ذریعے اپنے دماغ تک جاتے ہیں اور پرسیونگ کرتے ہیں، اور ایک رزلٹ آتا ہے ہمارے سامنے، اور اسی کے بیس پہ ہم آنسرز دیتے ہیں. اور یہاں پہ ہم جان گئے ہیں کہ certain things mind can understand and there are certain things mind can not understand. بٹ زیادہ ایفرٹ کے بعد آپ ایک بات کو جان سکتے ہیں، پر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. یا مائنڈ کی پرسیپشنس ہیں کہ مائنڈ کی کیپیبلٹی جو ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک حد تک ہے. ہم نے بات کی کہ ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں دلائل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ سورۃ العمران میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمان اور زمین کی پیدائش، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. عقل مند کے لیے نشانیاں ہیں. کنٹینیوس طریقے سے ایک سائیکل چل رہا ہے، وداؤٹ اینی ڈیلے، وداؤٹ اینی پوسٹ پون. اس میں جو لوگ سوچتے ہیں، جو لوگ دماغ رکھتے ہیں، جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کے لیے نشانیاں ہیں. پیپلز آر ریشنل، ٹھیک ہے. ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ رات اور دن کے پیدا کرنے والے تک پہنچ جائیں کہ اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کا نظام کون چلا رہا ہے. اتنی پرفیکشن سے سارا نظام کون چلا رہا ہے پوری کائنات کا. ٹھیک ہے. آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ 0.0001 ملین سیکنڈ کی پرفیکشن سے سولر سسٹم کی روٹیشن ہو رہی ہے. اس پرفیکشن میں ذرا سی بھی تبدیلی آ جائے تو ارتھ ول بی نو مور. زمین باقی نہیں رہے گی اگر ذرا سی بھی تبدیلی آ جائے. تو دیکھیں یہ اتنے عرصوں سے کون چلا رہا ہے نظام. تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے سمجھ اس میں سے جو نشانیاں ہیں. کتنی خوبصورتی سے نہ رات آتی ہے، ایک دم سے نہیں ڈارکنیس ہو جاتی، ایک دم سے نہیں اندھیرا چھا جاتا، اتنے گہرائی میں نہیں چلا جاتا. بہت سلولی بہت آہستہ آہستہ پروسیس ہوتا ہے. سورج ڈوبتا ہے، پرندے گھر کو واپس لوٹتے ہیں چہچاتے ہوئے. مدھم مدھم روشنی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ڈارک ہوتی ہے، اور پھر تارے ٹمٹماتے ہیں. آہستہ آہستہ رات گہری ہوتی جاتی ہے، بہت آہستہ آہستہ ہوتی ہے، ایک دم سے نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورتی رکھی ہے رات کے آنے میں. یہ اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت طریقے سے صبح لے کے آتا ہے. سو اٹس اے سائیکل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز کریٹڈ. Allah inviting us and commanded us to use that mind to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Use the mind to reach the creator of the day and the night, creator of the heaven and earth. نے سیکھ لیا کہ ہمارا نظام اللہ تعالیٰ نے کیسے پرفیکشن کے ساتھ ہمارا دن رات کا آنا جانا بنایا ہے. سارا نظام کیسے چل رہا ہے پوری کائنات کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. آپ جانیں، کوشش کریں، محنت کریں اس کے اوپر. آپ سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں اس بات کو جان کے کہ دن اور رات کیسے آتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش کس نے کی ہے. سو یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے
ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں، اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے کہ تم ڈھونڈو، تم مجھے تلاش کرو۔ سو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ سورۃ الصاد جو ہے 29 آیت نمبر، اس میں سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کہا ہے کہ آپ سوچیں، تدبر کریں، گہرائی میں جا کے سوچیں۔ یہ بابرکت کتاب ہے جس میں ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں، فکر کریں اور عقل مند اسے نصیحت حاصل کریں۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی اور رہتی دنیا تک یہ رہے گی۔ اس پر سوچیں، تفکر کریں اور اس کے بارے میں جانیں، اس کی آیات کے بارے میں اللہ کو ڈھونڈیں۔ so that they reach the conviction that there is a creator۔ یہ مائنڈ کی کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ سوچ سکتا ہے، کہ وہ یہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں خود کہہ رہا ہے اس معاملے میں سوچو، آپ کائنات کے بارے میں سوچیں، اس کے بنانے والے کے بارے میں سوچیں۔ who is creator, who is he۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے تفکر کرو، تدبر کرو، افلا تفکرون افلا تدبرون۔ آپ جانیں، آپ جتنا جاننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، آپ اتنا جانتے جائیں اللہ تعالیٰ کو، آپ سمجھتے جائیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ یہ ہے اپنے مائنڈ کا یوز، یہ ہے اپنے انٹلیکٹ کا یوز، یہ ہے ریشنل کا یوز۔ وی آر کمانڈیڈ، ہم سب کو حکم دیا گیا ہے ہم اس کے کام کو کریں۔ قرآن اندھا ایمان نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، کل سے مانتے ہیں، ہم نے قبول کی، منظور کی قرآن کی ایک ایک آیت بات سچ ہے۔ یہ سب اپنے مائنڈ کے ذریعے کیا ہے اور کرنا ہے۔ We use mind and intellect and rational۔ اب ہم فردر ڈسکشن کرتے ہیں عقل کو اپنے مائنڈ میں کیسے یوز کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے عقل کو کیسے یوز کرنا ہے۔ اب میں آپ سے ایک کوشچن کرتی ہوں، وائی ڈو مسلم ناٹ ایٹ پگ؟ مسلمان سور کا گوشت کیوں نہیں کھا سکتا؟ ٹیل می کوئکلی، وائی ڈو مسلم ناٹ ایٹ پگ؟ بیکاز اٹس حرام، ٹھیک ہے، اوکے۔ کوئی اور آپ کے مائنڈ میں آتی ہے کنفیوژن؟ اٹس حرام، ٹھیک ہے۔ آگے ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اللہ کمانڈڈ اس کہ ڈونٹ ایٹ، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کمانڈڈ کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم اس حرام ہے، ہمارے اللہ نے ہم کو منع کیا ہے، ہمارے اللہ نے ہم کو گائیڈ کیا ہے کہ ہم سور کا گوشت نہ کھائیں۔ جب ہم نے اللہ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اللہ از اکبر، اللہ از گریٹر، اللہ از موسٹ ہائیسٹ اینڈ موسٹ گریٹسٹ، ہم اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں، اور شروع سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے عقل سے اپنے ایمان کو پختہ کریں۔ اب ہم آپ کو کلیئر ہو گیا میرا، اب یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا کہ جب ہم نے اللہ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اللہ کی باتوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو ہمیں پردہ بھی کرنا چاہیے۔ اور رائٹ اینڈ رانگ کا ڈیسیجن ابھی ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ جب ہم نے اللہ کو مان لیا ہے، اللہ کی کمانڈ کو اپنے اوپر ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو ہمیں پردہ کرنا چاہیے اور اس کے ڈیسیجن کو ریجیکٹنگ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دے دیا ہے اس کو انکاری نہیں بننا چاہیے اس کا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں، اور شروع سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے عقل سے اپنے ایمان کو پختہ کریں، اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے جب ہم نے اللہ کو مان لیا ہے، اس کے حکموں کو مان لیا ہے، تو ہم اپنے مائنڈ کو فالو نہیں کریں گے، اپنے دل کو فالو نہیں کریں گے، اپنی ڈیزائر کو فالو نہیں کریں گے، اپنی سوسائٹی کو بھی فالو نہیں کریں گے، ہم صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کریں گے۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں کیا کہا ہے، ہم صرف وہ فالو کریں گے۔ ہم نے اس کے بعد یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا دماغ کیا سوچ رہا ہے، ہمارا دل کیا سوچ رہا ہے، ہمارا دل کیا چاہتا ہے، ہمارا دل کس بات کو ایگری کرتا ہے، ہمارا مائنڈ کس بات کو ایگری کرتا ہے، ہمیں کیا چیز چاہیے، ہماری کس سے ڈیزائرس پوری ہو سکتی ہیں، ہم یہ نہیں سوچیں گے۔ ہم صرف تب پھر یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا سلیکٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، صرف ہم پھر یہی سوچیں گے۔
اب دیکھیں ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا ہے. جب دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سود لینا حرام قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ نہیں پکڑ کے کہا کہ آؤ میں تمہیں سود نہ لینے کے فائدے بتاؤں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا حکم پہنچا دیا کہ سود کھانا حرام ہے، تو بس اس کے بعد کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، اس کو ایک عملی طور پہ ایکسیپٹ کر لیا گیا. تو اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں. تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اللہ ایک ہے تو اللہ کے حکم کو مانو، تو اس کے بعد کوئی ڈسکشن نہیں بچتی، اس کے بعد کوئی ہم بحث نہیں کر سکتے اس کے اوپر کہ یہ غلط ہے، یہ رانگ ہے، یہ میرا ڈیسیجن ہے، میں اپنی مرضی کر سکتی ہوں. نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے احکامات کے بعد اپنی کوئی مرضی نہیں کر سکتے. حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے تھے، صرف وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے تھے، صرف اللہ کا جو ڈیسیجن آ گیا بس اس کو فالو کرتے تھے. اس کے بعد ہم سورہ احزاب کی 36 آیت کو دیکھ لیتے ہیں. اور دیکھو مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں ہے. دیکھیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تھی کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کی مانو، تو تب کوئی بھی بہت کم لوگ اسلام قبول کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کی جو نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑ جائے گا. تو پھر کچھ لوگ کچھ 2 سال بعد آئے، کچھ 2 مہینے بعد آئے، کچھ 7 مہینے بعد آئے، پر انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا. کسی نے اس کو فورس نہیں کیا کہ آپ اسلام کو قبول کریں، کسی نے ان کو پش اپ نہیں کیا کہ آپ اسلام کو قبول کریں، کہ آپ لازمی اس کے اندر داخل ہو جائیں. پر جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا پھر ان کے پاس ان کے اپنے اوپر چوز کرنے کی، اب ان کی اپنی مرضی اختیار کرنے کی پاور نہیں رہی. ان کو بس وہی احکامات ماننے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چن رکھے ہیں. ان کو صرف وہی کرنا تھا جو اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا ہے. اس کے بعد جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد جب آپ نے اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اس کے بعد صرف اور صرف ہم اللہ تعالیٰ کے سلیب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. ایمان لانے کے بعد کوئی اللہ اور رسول کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، احکام کو ڈس اوبے نہیں کر سکتا. اور جس نے ڈس اوبے کیا وہ گمراہ ہے، وہ بھٹک گیا. اگر ہماری عقل میں کوئی بھی بات نہیں آ رہی تو بھی ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، تو ہم اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو بات کو ڈس ایگری نہیں کر سکتے. سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تمہیں اللہ کے رسول نے دے رہے ہیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ. تو اسلام میں کیپیبلٹی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، ایک کیپیسٹی ہے ایک مائنڈ کی. ٹھیک ہے، ہم نے اس سے حد سے زیادہ نہیں سوچنا جس کا ہمیں سوچنے کا حکم نہیں دیا گیا. اس حکم پر چلا جائے یا نہ چلا جائے ہم یہ نہیں سوچ سکتے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو صاف صاف اپنے اوپر اتار لیں گے، ان کی حکم کی پیروی کریں گے. اس کے بعد ڈسکشن نہیں کریں گے کہ یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے تو ہم اس کو کیوں فالو کریں. نہیں، اس کے بعد صرف ہم اللہ تعالیٰ کی مانیں گے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو احکامات سمجھائے ہیں، اس کی ہم نے پوری پیروی کرنی ہے. اس کے بعد ہم اپنے آرگومنٹس نہیں پیش کر سکتے کہ میرا دل نہیں کر رہا، میرا دماغ یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا. آپ کہتے ہیں نا کہ اپنا اچھا اور برا خود سوچوں گا میں، پر نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتا ہے تم پر قتال فرض کر دیا کیا، یعنی کہ تمہیں مال کا خطرہ ہو یا جان کا خطرہ ہو. اللہ کہتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو گے وہ تمہارے لیے اچھی ہوگی، اور کسی چیز کو تم پسند کرو گے وہ تمہارے لیے بری ہوگی. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ یہ ہے تمہاری کیپیسٹی، یہ ہے تمہاری کیپیبلٹی.
اس حد تک تم سوچ سکتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری حدیں ہیں، اس کو تم نے پھلانگنا نہیں ہے، تم میری مرضی کے خلاف نہیں چل سکتے. اللہ ہمارا کریٹر ہے، ہمارا مینول بھی اسی کے پاس ہے. اس نے بتا دیا ہم کو کہ ہم نے حد سے زیادہ نہیں گزرنا، حد سے آگے بڑھنا نہیں ہے ہم نے. اللہ نے ایک بار کہہ دیا، جب قرآن میں کہہ دیا، اللہ کہتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو گے وہ تمہارے لیے اچھی ہوگی، اور کسی چیز کو تم پسند کرو گے وہ تمہارے لیے بری ہوگی. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اس پر یقین رکھو کہ اللہ جانتا ہے. اس پر کیوں یقین رکھو؟ کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی عقل سے پہچان لیا ہے. آپ اپنا ٹائم انویسٹ کر دیں، اپنے آپ کو کھپا دیں اللہ تعالیٰ کو جاننے میں. آپ کو اپنے اللہ پر یقین پختہ کرنا چاہیے، اور ہونا چاہیے آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین. آپ کو اپنا ٹائم انویسٹ کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے، اپنے آپ کو کھپانا ہوگا. اللہ کے احکامات کو اپنی عقل کی کسوٹی پر رکھ کر جج نہیں کرنا آپ نے. اللہ کو ڈس اوبے نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ڈس اوبے نہیں کرنا. جب ایک حکم آ گیا، ایک احکامات آ گئے، تو صرف آپ نے اس کی اوبے کرنا ہے. اب آج کل کے دور میں جو ہوموسیکسولیٹی ہے وہ اس کو ڈس اوبے کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی پیروی کر کے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مان کے. اوکے، میں نے پورا لیکچر دے دیا اپنا. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ کو سمجھ لگ گیا کہ ہم کو پردہ کرنا کیوں ضروری ہے. اس کے بعد جب ہمیں جب کوئی حکم آ جائے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، اس کے بعد ہم اپنے آرگومنٹس نہیں کر سکتے. اوکے، میں اب بند کر رہی ہوں اپنی لائیو سیشن کو، کیونکہ میرا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. آئی نو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی جو میں کہنا چاہتی تھی، جو اویئرنیس دینا چاہتی تھی. انشاءاللہ سیرہ کا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے کچھ ویکس میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم ڈسکس کریں گے سیرہ کو بھی ریلیٹڈ ٹو اسلام، کہ ہم کتنا جان سکتے ہیں اسلام کو. ہم کو سیکھنا چاہیے اسلام کو، کیا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. ہم اتنے دور ہو گئے ہیں اسلام سے کہ ہم رائٹ اور رانگ کا ڈیسیجن ہی نہیں لے سکتے. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن to participate all in my live session. I'm so happy. Thank you so much. جزاک اللہ خیرن. اللہ حافظ. فی امان اللہ.